औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अल्लाहुम्मा मन क़तलतल अमीरल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ख़ुरान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वलन आप तमाम लोगों की खिदमत में शहादत अमीरुल मोमिनीन की मुनासबत से पुरसा पेश करती हूँ और ख़ुसूसन इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करती हूँ। मौला हमारे इस पुरसे को कबूल करें इंशाअल्लाह और शब-ए क़द्र की तमाम इबादतें खुदा की बारगाह में मकबूल हों। हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत सूरा जो सूरह क़द्र के नाम से मशहूर है और ये सूरह क़द्र जो हमें और आपको शब-ए क़द्र की फ़जीलत बताती है। कोशिश करेंगे कि आज हम इस सूरे की थोड़ी सी सरसरी तफसीर को समझें कि आखिर इस सूरे का फ़लसफ़ा क्या है और इस सूरे में अल्लाह क्या पैगामात हमें दे रहा है और इस सूरे के क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए। हम सब जानते हैं कि ये सूरा मशहूर है कि मक्की सूरा है, मक्के में नाज़िल हुआ है और इसमें तकरीबन 5 आयतें हैं मुकम्मल। कुछ लोग ये कहते हैं कि मक्की सूरा मशहूर है, लेकिन एक रवायत कहीं ऐसी मिलती है कि जिससे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये सूरा मदीने में नाज़िल हुआ है। और वो जो रवायत है जिसमें ये लोग साबित करते हैं कि ये सूरा मदीने में नाज़िल हुआ है, वो रवायत कुछ इस तरह से बयान की गई कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम ख्वाब में ये देखा था कि बनी उमैया नबी के मिंबर पर चढ़ गए हैं। और जब नबी ने ख्वाब में बनी उमैया को मिंबर पर देखा था तो नबी बहुत रंजीदा हुए थे, उन्हें बहुत गम हुआ था कि बनी उमैया मिंबर पर हैं। उस मौके पर परवरदिगार आलम ने सूरह क़द्र को नाजिल किया और नबी करीम को तसल्ली दी, दिलासा दिया और दिलासा देते हुए कहा कि हमने तुम्हें शब क़द्र दी है और शब क़द्र जो है वो 1000 महीनों से अफजल है। लोग ये कहते हैं कि इसलिए इस सूरे को हमने मदीनी माना है, मदीने में नाज़िल होने वाली सूरा माना है, क्योंकि बनी उमैया का जो दौरे हुकूमत था वो भी तकरीबन 1000 महीने का था और मदीने में ही मिंबर वग़ैरह जो थे उनका तसव्वुर मदीने में ही होता है, मक्के में मिंबर का तसव्वुर नहीं है। और नबी ने जब ये ख्वाब देखा जो उनकी हुकूमत 1000 महीने की है तो अल्लाह ने नबी को कहा कि उनकी 1000 की हुकूमत एक तरफ, 1000 महीने की हुकूमत एक तरफ और ये शब क़द्र जो हम आपको दे रहे हैं वो एक तरफ, यानी इसकी फ़जीलत ज़्यादा है। लिहाजा अल्लाह ने शब क़द्र के ज़रिए से नबी करीम को दिलासा दिया। ये एक रवायत ऐसी है जिससे कुछ लोग ये बात साबित करते हैं कि सूरा मदनी है। हमें इस बात से बहस नहीं है कि सूरा मक्की है या मदनी है, हमें सिर्फ ये समझना है कि सूरा हमसे कहता क्या है और सूरे की फ़जीलत अल्लाह ने क्या बयान की है। ठीक है, परवरदिगार आलम का हम पर और आप पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें शब-ए क़द्र में ज़िंदा रखा और आज हम शब-ए क़द्र के मौके पर सूरह क़द्र को समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। सबसे पहले सूरह क़द्र के पढ़ने की जो फ़जीलत बयान की गई है उस पर नज़र करेंगे। पहली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है जिसमें नबी करीम फरमाते हैं कि जो इंसान सूरह क़द्र की तिलावत करेगा वो उसकी तरह है, उस शख्स की तरह है जिसने माह रमज़ान के तमाम रोज़ों को रखा है और शब क़द्र को आहिया किया यानी ज़िंदा किया, यानी शब क़द्र को उसने ज़िंदगी दी है, शब क़द्र को लोगों के दरमियान फैलाया है, इसके बराबर का उसको सवाब दिया जाएगा। दूसरी हदीस 5वें इमाम से है, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सूरह क़द्र की तिलावत बुलंद आवाज़ में करता है, यानी बावाज़े बुलंद पढ़ता है, तो उसे ऐसा सवाब दिया जाएगा जैसे उसने राह खुदा में तलवार को खींचा हो और उसने जिहाद किया हो। और अगर कोई इस सूरे को
آہستہ آواز میں پڑھتا ہے، پنہان آواز میں پڑھتا ہے، یعنی بہت سلو پڑھتا ہے، سلو آواز میں پڑھتا ہے، تو ایسا ہے کہ اس نے راہ خدا میں اپنے آپ کو خون سے لت پت کیا، یعنی وہ راہ خدا میں جنگ کرنے کے لیے گیا اور وہ زخمی ہوا، اس طرح کا اجر اسے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں جس میں سورہ قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے جس سے تم بہت پریشان ہو، تو ایک نیا مٹی کا برتن لینا اور اس میں پانی کو بھر دینا۔ پانی بھر دینے کے بعد مٹی کا برتن یاد رہے پہلے پاک کرنا ہے، اور اس کے بعد اس میں پانی بھر دینا ہے۔ پانی بھرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس میں 30 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے اس پانی پہ دم کر دیں، اور پھر وہی پانی پئیں، اسی پانی سے وضو کریں اور اسی پانی کو اپنے جسم پر چھڑک لیں۔ اور یہ عمل انہیں 3 دن کرنا ہے، یعنی اس پہ جو دم کرنا ہے سورہ کو پڑھ کر 30 مرتبہ، وہ ایک ہی بار کرنا ہے فرسٹ ڈے، اور اس پانی کو جو پینا ہے، اس سے جو وضو کرنا ہے اور جو بدن پر چھڑکنا ہے وہ 3 دن کرنا ہے۔ اور اگر پہلے دن میں ہم نے پانی پیا اور وضو کرنے کے بعد بدن پر چھڑکنے کے بعد پانی کم ہو جاتا ہے تو اس میں اور پانی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، اور پانی اس میں ڈال دیں، اور 3 دن تک مسلسل اگر یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، مولا فرماتے ہیں کہ شب قدر جب آتی ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اگر کوئی آج کی رات یعنی شب قدر کی رات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر چلا جائے تو اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے کسی بھی مومن کی قبر پر جاتا ہے، بھائی یا رشتہ دار یا جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ قبر کی منزل پر ہے، وہ اگر جاتا ہے اور جانے کے بعد اس طرح سے سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے کہ اس کی انگلیاں اس کے قبر کی مٹی پر ہو، اور اگر وہ یہ کام کر لے اور اس کی قبر پر بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، تو ایسے انسان کو جس نے خود پڑھا ہے اس سورہ قدر کو، وہ اللہ اسے قیامت کے دن جو وحشت ہوگی اس سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی شب قدر کی رات ہے، اتنی خوبصورت رات ہے کہ اس رات سے لے کر رات کے پہلے حصے سے لے کر طلوع صبح تک ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں اور تمام عبادت گزاروں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور جب طلوع فجر ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے آسمان کی طرف واپس جانے لگتے ہیں، آواز دی جاتی ہے کہ آپ چلیں، اب آپ چلیں آسمان کی جانب۔ تو جبرائیل امین تمام فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ نے آج رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والوں کو کیا اجر دیا؟ تو ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی نگاہ کی ہے، خدا نے انہیں رحمت کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں جن کو یہ فضیلت نہیں ملتی ہے؟ کہا گیا سب سے پہلا وہ ہے کہ جو شراب خور ہے، یعنی شراب پینے والا ہے، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے جس نے رشتے کو توڑ دیا ہے، اس کو اللہ اس رات بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا شاجن، پوچھا گیا شاجن یعنی کیا؟ بتایا گیا چوتھا وہ شاجن وہ لوگ کہلاتے ہیں جو ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے رشتہ داروں سے دوری ہو جائے، ہم دور ہو جائیں اور اپنے رشتے کو ان سے ختم کر دیں۔ اللہ ان پر بھی رحمت کی بارش نہیں کرتا ہے اور رحمت کی نگاہ سے ان کو اس رات شب قدر کی رات کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ معبود حقیقی ہمیں ان تمام راتوں کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کو راضی کرنے کی سعادت عطا کرے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جن سے ہمارے رشتے یا تعلقات ختم ہو گئے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو پھر سے
जोड़ने की हमें तौफीक इनायत हो। अब हम आते हैं सूरह की तफसीर पर। सबसे पहले खुदावंद करीम ने जो जुमला कहा है वो ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है। देखिए सबसे पहली आयत में जो तर्जुमा किया गया कि हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, हालांकि आयत में कहीं लफ्ज़ कुरान नहीं है। अल्लाह सिर्फ ये कह रहा है कि हमने नाजिल किया बेशक शब क़द्र में। क्या नाजिल किया ये यहाँ पे आयत में मेंशन नहीं है। यहाँ पे किताब या कुरान ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मुफस्सिरीन कुरान ये कहते हैं कि जब बात कुरान में नुज़ूल की हो रही होती है, नाजिल होने की हो रही होती है, तो उसका माना यही होता है कि अल्लाह कुरान की बात कर रहा है। लिहाजा यहाँ पे कुरान ही माना लिया जाएगा कि हमने कुरान को नाजिल किया है, ठीक है। और इस रात को अल्लाह ने शब क़द्र कहा, इसकी बहुत सारी वजूहात है, इंशाल्लाह हम आगे इसका तबसरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझें कि हम कैसे ये तय करें कि ये माह रमज़ान की ही रात है। जब कुरान ये कह रहा है कि हमने नाजिल किया, तो हम कुरान समझें कि हाँ माह रमज़ान में ही नाजिल हुआ है। इसके लिए हम सूरह बकरा की तरफ अगर पलटेंगे तो सूरह बकरा में हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने ये कहा कि शब क़द्र को हमने माह रमज़ान में रखा है। तो जब शब क़द्र माह रमज़ान में है और अल्लाह ये कह रहा है कि शब क़द्र में हमने नाजिल किया है, दैट मीन कि कुरान माह रमज़ान में ही नाजिल हुआ है। अब ये सवाल होता है कि माह रमज़ान की कौन सी तारीख़ को नाजिल हुआ है कुरान, इसमें बहस है और हर एक का अपना एक नज़रिया है, हर एक ने अपनी एक बात कही है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि 21 को, कुछ लोग कहते हैं 23 को, कुछ कहते हैं कि तकरीबन 27 को, या कुछ 17 तारीख़ भी कहते हैं कि उसमें नाजिल हुआ। और बहुत सारी रवायात है जिसमें यह है कि आसमान की चारों किताबें जो है वो माह रमज़ान में नाजिल हुई है। एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि कुरान मजीद को क्या अल्लाह ने जो कहा है यहाँ पर कि हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, तो कुरान क्या उस रात पूरा नाजिल हो गया था, एक रात में नाजिल हो गया था? इसका जवाब जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान के नुज़ूल के दो तरीक़े बयान किए गए हैं। एक कुरान का जो नुज़ूल का तरीक़ा अल्लाह ने अख्तियार किया है वो है नुज़ूल दफ़ई यानी एक साथ कुरान का नाजिल हो जाना, ठीक है। और नुज़ूल दफ़ी कहते हैं कि एक ही रात में सारा का सारा कुरान क़ल्बे पैगम्बर पर या बैतुल मामूर पर या लौहे महफूज पर नाजिल हो गया, ठीक। दूसरा तरीक़ा है नुज़ूल तदरीजी, यानी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कुरान नाजिल होता रहा। जैसे जैसे हालात होते रहे, वाक़यात पेश आते रहे, अल्लाह ने धीरे धीरे कुरान की आयात को नबी के क़ल्ब पर उतारा, ठीक है। कुछ ये कहते हैं कि शब क़द्र वो रात है जब अल्लाह ने कुरान के नुज़ूल को स्टार्ट किया था, यानी इब्तिदा हुई थी कुरान के नुज़ूल की। इस वजह से अल्लाह कह रहा है कि हमने नाजिल किया। लेकिन आयत ये कह रही है कि नहीं, हमने कुरान नाजिल किया है। दैट मीन कि अल्लाह ने कुरान को दफ़ई तरीक़े से शब क़द्र में नाजिल किया है और तदरीजी तरीक़े से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसिडेंट होते रहे कुरान नबी के ऊपर आता रहा, ठीक है। देखिए हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नुज़ूल कुरान के लिए कुरान में दो तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक तंज़ील और एक इंज़ाल, ठीक है। इंज़ाल और तंज़ील दोनों तरह के लफ्ज़ कुरान के नुज़ूल के लिए कुरान में ही आए हैं। और अगर हम जाते हैं लुग़त की तरफ तो हमें पता चलता है कि जो लफ्ज़ तंज़ील है, तंज़ील ये आम तौर पर किसी चीज़ के तदरीजन यानी धीरे धीरे नाजिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तंज़ील।
اور جو لفظ انزال ہے وہ انزال لفظ جو ہے کسی چیز کے دفعی یعنی ایک بارگی ایک ساتھ نازل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ نزول قرآن دو طرح سے ہوا ہے، دفعی طرح سے اور تدریجی طریقے سے، یعنی ایک ساتھ اور آہستہ آہستہ. انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ پہلی آیت آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ اس کے بعد دوسری آیت میں یہ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ پہلے خود کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ نے خود جواب دیا تیسری آیت میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ قدر سے مراد کیا ہے، تو مولا نے کہا تھا قدر سے مراد ہماری دادی زہرا ہے. یعنی یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ شہزادی فاطمہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور شہزادی فاطمہ وہ ہیں کہ جن کا در، جن کی چوکھٹ، جن کی دہلیز ایسی ہے کہ اس دہلیز پر آنے کے بعد تمام تر چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں. جیسے شب قدر میں ہمیں ہمارا مقدر لکھا جاتا ہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ در سیدہ وہ ہے جہاں انسانوں کا مقدر لکھا جاتا ہے. اسی وجہ سے مولا نے کہا قدر کا ایک معنی میری دادی زہرا بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 1000 مہینہ تقریباً 80 ایئرس ہوتے ہیں، 80 سال ہوتے ہیں. 1000 مہینے کو اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو ایک بہت طولانی عمر ہے، ایک بہت بڑا نمبر ہے 80 سال. اور 80 سال سے بھی افضل اس رات کو کہا گیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے اپنے تمام اصحاب کے سامنے بیٹھ کر ایک جملہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک انسان ایسا تھا جس نے 80 سال تک زرہ پہنی ہوئی تھی، اتارے ہی نہیں اس نے زرہ، اور 80 سال تک اس زرہ کو پہن کر وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتا رہا. جب نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو سارے کے سارے صحابہ نے حسرت کی کہ اے کاش ہم بھی اس طرح ہو جاتے، ہم کو بھی اللہ یہ سعادت نصیب کرتا. تو اس موقع پر نبی کریم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی موقع پر یہ آیات بھی نازل ہوئی تھیں. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 افراد ایسے تھے، 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال مسلسل خدا کی عبادت کی ہے. مسلسل وہ 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. تو اصحاب نے آرزو کی کہ اے کاش اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دیتا کہ ہم بھی لگاتار 80 سال اللہ کی عبادت کر پاتے. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی اور نازل ہو کر کہا کہ یہ ایک رات شب قدر کی 80 سال سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی اس ایک رات کی عبادت کے انجام دینے کا جو اجر ہے وہ بنی اسرائیل کے اس ایک انسان کے برابر ہے جس نے 80 سال زرہ پہنی، یا وہ 4 فرد جنہوں نے 80 سال عبادت کی ان کی 80 سال از اکول ٹو شب قدر کی ایک رات کی عبادت. پروردگار نے کتنا خوبصورت ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے 80 سال کی عبادت انجام دینے کا. انشاءاللہ ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. چوتھی آیت پر ہم آتے ہیں، اور اللہ نے چوتھی آیت میں کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ یہ وہ رات ہے جب فرشتے اور روح الامین اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے اترتے ہیں. اس رات میں ملائکہ اور روح الامین زمین پر آتے ہیں، پیغمبر کے پاس آتے ہیں، نبی کریم کے پاس آتے ہیں. اور اگر آج بھی شب قدر موجود ہے اور آج بھی ملائکہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نبی کا کوئی وسیع زمین پر
زندہ ہے. ہم سب جانتے ہیں ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پس پردہ ہے، غیبت میں ہے، لیکن شب قدر آئی ہے اور ملائکہ اور روح الامین اگر زمین پر آئے ہیں، اس کا مطلب کہ وسیع رسول یعنی امام زمان کے پاس نازل ہوئے ہیں، کیونکہ صیغہ ہے تنزل، جو اصل میں تتنزل تھا. پھر بہرحال وہ باب میں داخل ہوتا ہے، وہ گرامر ہے، ہم گرامر پہ نہیں جا رہے ہیں. تو اللہ نے جو ہے یہ کہا، یعنی یہ فیوچر ٹینس ہے. جب فیوچر ٹینس یعنی عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ماضی، ایک ہوتا ہے مضارع، ایک ہوتا ہے امر. تو ماضی یعنی پاسٹ ٹینس اور مضارع کا معنی ہوتا ہے جو پریزنٹ کو بھی بتاتا ہے اور فیوچر کو بھی بتاتا ہے. تو تنزل جو ہے نا وہ مضارع ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں بھی اس میں ایڈ ہے، یعنی نازل ہو رہے ہیں ملائکہ اور نازل ہوتے رہیں گے، یعنی یہ کام جاری ہے، چل رہا ہے. یعنی جب بھی زمین پر شب قدر آئے گی، ملائکہ اور روح جو ہے وہ زمین پر آئیں گے. اور آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ اللہ کے وسیع کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، جس کو اللہ نے چنا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کیا، ان کے پاس. اس کا مطلب شب قدر میں آج ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان جو مولا موجود ہیں ان کے پاس ملائکہ اور روح الامین جاتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ اللہ کے تمام امر کو، اللہ کے تمام حکم کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو امر ہے، جو کہتے ہیں کہ ملائکہ لے کر آئے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں کہ اس امر کا معنی ہے کہ سارے انسانوں کی تقدیر، یعنی سارے لوگوں کا مقدر لے کر آئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تقدیر مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. بہرحال مفسرین میں آپس میں اس طرح کی بحث ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ملائکہ تقدیر لے کر نازل ہوتے ہیں، کیونکہ مقدر والی رات ہے اور اس رات کے لیے مشہور ہے کہ پورے سال کے مقدرات اس رات میں لکھے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملائکہ اور روح دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ تو مفسرین قرآن نے کہا، کچھ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی چیز ہے، ملائکہ اور روح الامین ایک ہی چیز ہے. یعنی ملائکہ یعنی فرشتے سے مراد ہے اور روح الامین جبرائیل سے مراد ہے، اور دونوں کا معنی جبرائیل ہی ہے. لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر سے ایک ہی معنی ہوتا تو اللہ نے الگ الگ دونوں کو نہیں بیان کیا ہوتا، ایک ہی بار ملائکہ کہہ دیتا یا روح الامین کہہ دیتا. لیکن اللہ نے ملائکہ بھی کہا ہے اور روح بھی کہا ہے، اس کا مطلب دونوں الگ الگ ہے. لہٰذا علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ سے مراد تو جبرائیل ہے اور روح سے مراد ایک الگ اللہ کی مخلوق ہے، یا روح سے مراد وحی ہے جو جبرائیل امین لے کر آتے ہیں زمین پر شب قدر. تو روح کو وحی بھی کہا گیا ہے جو جبرائیل لے کر آتے ہیں. اور دوسرا یہ معنی بتایا گیا کہ نہیں، بلکہ روح بھی جو ہے ایک خاص قسم کی اللہ کی مخلوق ہے جو جبرائیل امین سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور وہ پاور، یا تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پاور ہے، اللہ کی ایک طاقت ہے، ایک قدرت ہے. وہ قدرت جو اللہ اپنے نبی اور ولی کو دیتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. بہرحال ہم اسی چیز کو لے کر چلیں گے کہ ملائکہ سے مراد جبرائیل امین ہے اور روح سے مراد یا تو وحی ہے، یا دوسرا معنی اللہ کی ایک طاقت ہے، یا پھر تیسرا معنی کہ ایک خاص قسم کی مخلوق ہے اللہ کی جو جبرائیل امین سے بھی زیادہ افضل قرار پائی ہے. ان تینوں معنی کو ہم لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آخر میں ایک بات کہی اور بہت خوبصورت بات ہے. آیت نمبر 5 میں خدا کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی اور برکت و رحمت سے پر ہے. یہ رات پوری رات سلامتی ہے، اس رات میں پوری رات، اس رات میں برکت ہے. یعنی رات کے شروع کے حصے سے لے کر آخری رات تک، طلوع فجر تک اس رات میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اس کا ریزن کیا بتایا گیا، کیوں پوری رات رحمتیں اور برکتیں ہیں؟ وہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ فرشتے اس زمین پر شب قدر اس
اتنی زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں ہوتی ہے، یعنی تنگ ہو جاتی ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، کم پڑتی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین بھی کم ہو جاتی ہے، اور سارے کے سارے فرشتے شبہ قدر میں عبادت گزاروں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سلام کی وجہ سے سلامتی کی دعا جب فرشتے دے رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ سلامتی کی رات ہے، یہ رحمت اور برکت کی رات ہے۔ ایک مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، کیونکہ ہمیں پرٹیکولر ایک رات نہیں بتائی گئی ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ تو مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو مولا نے جواب دیا تھا ہم کیسے نہیں جانیں گے کہ شب قدر کون سی رات ہے، جبکہ اس رات سارے فرشتے آسمان کے ہمارے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آسمان کے بہت سارے فرشتے زمین پر آتے ہیں شبہ قدر کے لیے، اور وہ سلام کرتے ہیں مومنین کو اور تمام عبادت گزاروں کو۔ ان کے سلام کا دیکھیے، فرشتوں کے سلام کا اثر اگر آپ کو جاننا ہے نا تو دو باتیں فقط توجہ سے سنیں۔ حضرت ابراہیم کے واقعے میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم جب ان کے بیٹے دنیا میں آئے تھے، جب اللہ نے ان کو بیٹے جیسی دولت سے نوازا تھا، تو اس وقت خدا کا فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے اور آ کر انہیں سلام کرتا ہے، اور یہ بات جو ہے باقاعدہ سورہ ہود میں موجود ہے۔ خدا کے کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے بیٹے کی ولادت کی بشارت دی تھی، یعنی اب دنیا میں آپ کا بیٹا آنے والا ہے، اس کی بشارت ملائکہ نے دی تھی اور ان پر سلام کیا تھا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی تمام لذتیں محسوس ہوئی ہیں، لیکن وہ جو ملائکہ میرے پاس آئے تھے اور میرے بیٹے کی بشارت مجھے دی تھی، اور آ کر جو انہوں نے مجھے سلام کیا تھا، اس سلام کی جو لذت تھی، اس سلام میں جو مزہ تھا، جو لطف تھا، وہ دنیا کی کسی لذت میں نہیں میں نے محسوس کیا۔ یعنی ملائکہ کے سلام کرنے کا لطف حضرت ابراہیم کہتے ہیں دنیا کی اور کسی چیز میں وہ لطف موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام کیا تھا، اور ان کے سلام کی وجہ سے ہی آگ گلزار بن گئی تھی۔ یہ سلام فرشتوں کا کرنا کتنا عظیم ہے کہ وہ سلام کر دے تو آگ گلزار بن جائے۔ تو یہ شب قدر جو ہے، ملائکہ آ کر جب مومنین کو سلام کرتے ہیں، عبادت گزاروں کو سلام کرتے ہیں، تو آتش جہنم ان کے اوپر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ آتش جہنم کو اللہ ان کے لیے ٹھنڈا کرتا ہے اور ان کے لیے سلامتی بنا دیتا ہے اس رات کو۔ لہٰذا اس رات کو کہا گیا کہ یہ رات سلامتی کی رات ہے، رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے۔ یہاں پر سورہ تو ختم ہوتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا کرنا ابھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز جو یہاں پر ہم اور آپ سمجھیں گے وہ یہ کہ شب قدر کو قدر کی رات کیوں کہا گیا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ شب قدر کو قدر نام کیوں دیا گیا۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ چونکہ شب قدر میں بندوں کے تمام ایک سال کے تمام مقدر طے کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس رات کو شب قدر کہا گیا۔ دوسرا جو ریزن دیا گیا ہے وہ یہ کہ کیونکہ اس رات کو قدر و منزلت والا قرآن، قدر و منزلت یعنی بہت زیادہ ویلیویبل، قدر و منزلت والا یعنی بہت زیادہ ویلیویبل، ایسی ویلیو رکھنے والا کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ تو قدر و منزلت رکھنے والا قرآن، قدر و منزلت رکھنے والے رسول پر قدر و منزلت رکھنے والے فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے، اور قدر و منزلت رکھنے والے رب کی اجازت سے، ان کے حکم سے نازل ہوتا ہے، لہٰذا اس رات کو شب قدر کہا گیا۔ تیسرا ریزن یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ رات بہت زیادہ
قیمتی رات ہے، اور اس رات کو جاگنے والے کو اللہ بہت ایکسپینسو بنا دیتا ہے، اور اس کی تقدیر اللہ بلند کر دیتا ہے جو اس رات کو شب قدر کو جاگتا ہے. لہٰذا اس رات کو شب قدر کہا گیا. یعنی شب قدر مقدر اور تقدیر والی راتوں کو کہا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، کیونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہے، مگر ماہ رمضان کی کون سی رات ہے یہ ایک سوال اپنے آپ میں باقی ہے. لہٰذا وہ کون سی رات ہے اس کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ کوئی معین رات بتائی نہیں گئی ہے. روایات کے بنا پر مختلف روایت ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پہلی ماہ رمضان شب قدر ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں 17ویں ماہ رمضان شب قدر ہے، کچھ کہتے ہیں 19ویں شب قدر ہے، کچھ کہتے ہیں 21، کچھ کہتے ہیں 23، اور کچھ کہتے ہیں 27، اور کچھ کہتے ہیں 29، یعنی لاسٹ نائٹ جو ہے وہ شب قدر ہے. اسی وجہ سے مشہور ہے کہ نبی کریم ماہ رمضان کے جو لاسٹ 10 ڈیز ہوتے تھے وہ پوری رات، لاسٹ 10 ڈیز میں ہر رات ماہ رمضان کے نبی کریم جاگا کرتے تھے. اور ماہ رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز میں جو طاق راتیں جیسے 21، 23 اور 25، اس کے بعد 27، اس طرح کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کو شبائے قدر کے اعمال انجام دیے جاتے تھے. اور کہا گیا کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں شب قدر کو یا 21 میں تلاش کرو یا 23 میں تلاش کرو. جب راوی نے کہا کہ مولا ایک کام کریں نا، آپ بتا دینا کہ وہ کون سی رات ہے، کہ آپ کہہ رہے تلاش کرو اور میں تلاش کروں، آپ کو معلوم ہوگا تو آپ کوئی ایک رات بتا دیں. آپ اس طرح سے 2 3 راتیں بتاتے ہیں. تو مولا نے اس کے جواب میں بہت خوبصورت جواب دیا. مولا فرماتے ہیں کہ جو چیز تو شب قدر میں چاہ رہا ہے اللہ سے حاصل کرنا، اور جس چیز کی تو تلاش میں ہے، اس کے لیے 2 راتیں تو بہت آسان سی چیزیں ہیں. 2 راتوں کو جاگ کر اگر جو چیز تو پانا چاہ رہا ہے اگر تو پا لیتا ہے تو یہ تو بہت ایزی ہے نا 2 راتیں جاگ کر. لہٰذا مولا نے اس کے اوپر بھی آشکار نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق ہمارے یہاں جو شب قدر ہے، یعنی جو بہت زیادہ معتبر نزدیک مانی جاتی ہے، وہ 23ویں شب قدر ہے. اہل تسنن کے ہاں جو شب قدر مانی جاتی ہے وہ 27ویں شب قدر ہے. ٹھیک ہے، 27ویں رات وہ لوگ وہاں مناتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دن اعمال نہیں کر سکتے. بہرحال پھر اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آئی ہے کہ تقدیر جو اترتی ہے وہ 19ویں کو اترتی ہے، اور ان کا حکم جو آتا ہے وہ 21ویں کو آتا ہے، اور ان پر جو ان کی جو تصدیق ہوتی ہے، تائید جب ان کی ہوتی ہے تو وہ 23ویں کو آتا ہے. یعنی سٹیمپ لگتا ہے 23 کو، آ جاتی ہے 19 کو تقدیر. پھر اس کے بعد آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ لکھی جاتی ہے 21 کو، اور اس کے بعد سٹیمپ لگتا ہے اس پر 23 کو. یعنی ہمیں تینوں رات جاگنا ہے انشاءاللہ، اور بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو اللہ سے ان راتوں میں قریب جانا ہے اور اللہ سے بہت کچھ حاصل کرنا ہے. تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ شب قدر کو اللہ نے مخفی کیوں رکھا، اللہ نے چھپا کر کیوں رکھا؟ اس کا جواب اگر علماء نے بہت خوبصورت دیا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے اپنی رضا، اپنی مرضی کو بہت ساری عبادتوں میں پنہا رکھا ہے. یعنی بہت ساری عبادتوں میں کہا یہ کرو تو راضی ہو جاؤں گا، یہ کرو تو راضی ہو جاؤں گا، تاکہ وہ تمام عبادتیں انجام دے. پھر اللہ نے اپنے غضب کو، اپنے غصے کو بہت سارے گناہ میں چھپا کے رکھا. یہ کرو گے تو غضب نازل ہوگا، یہ کرو گے تو غضب نازل ہوگا، تاکہ وہ کوئی گناہ نہ کرے. ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت لاجک ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ پروردگار عالم نے اپنے دوستوں میں سے بہت عزیز جو ہے اسے بھی بہت مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، تاکہ اللہ کے جتنے بھی مخصوص دوست ہیں تم سب کی عزت اور سب کا احترام کرو. اس کے بعد اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کو بھی مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، کہ یہ دعا میں سے کچھ
قبول ہوتی ہیں، تاکہ تم ساری دعائیں پڑھو اور ساری دعائیں اللہ سے تم طلب کرو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اللہ نے اپنے اسماء حسنہ کو جو اپنے ناموں میں مخفی رکھا ہے، تاکہ تم تمام نام اللہ سے اللہ کے تمام ناموں کے واسطے سے اس کے تمام ناموں کو محب کرتے ہوئے یعنی پیار کرتے ہوئے اللہ سے تم طلب کرو۔ اللہ نے موت کو بھی مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، تاکہ تم ہر وقت ریڈی رہو۔ اسی لیے اللہ نے شب قدر کو بھی مخفی رکھا ہے، تاکہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو۔ 3 راتیں بتائی گئیں تو 3 راتیں، اور اگر آخری کے 10 دنوں میں طاق راتیں تو 5 راتیں ہوتی ہیں، تو 5 راتیں تاکہ تم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو، اس لیے اس رات کو چھپا ہوا رکھا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شب قدر، جو ایک سوال اور آتا ہے، اور وہ سوال شاید یہ 5واں سوال ہے کہ یا 4تھا سوال ہے شاید، کہ شب قدر کو 1000 مہینے سے برتر کیوں کہا گیا، افضل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ شب قدر ایسی رات ہے جس میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اور اس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے، لہٰذا یہ رات شب قدر جو ہے وہ یعنی 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل قرار پائی۔ ایک حدیث میں موجود ہے امام صادق علیہ السلام کے کہ ابو حمزہ صومالی آتے ہیں مولا کے پاس، اور آنے کے بعد شب قدر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو مولا جواب دیتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کو تم 21 اور 23 میں تلاش کرو، اس میں ڈھونڈو۔ ان دونوں راتوں کو 21 اور 23 کو مولا فرماتے ہیں ابو حمزہ صومالی سے کہ ان دونوں راتوں کو 100 رکعت نماز انجام دو، اور دونوں راتوں کو تم غسل بھی کرو، ٹھیک ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ مولا اگر یہ 100 رکعت نماز میں کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں تو کیا دوسرا کوئی راستہ ہے؟ مولا نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بیٹھ کر پڑھو۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ مولا اگر میں بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکوں تو کیا لیٹ کر پڑھو، مگر ان راتوں میں 100 رکعت نماز انجام دو۔ اور کہا کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم پوری رات جاگ نہیں سکو گے تو رات کے شروع میں ابتدائی حصے میں تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہو، یعنی ابتدائی حصے میں سو جاؤ اور اس کے بعد تم اٹھ کر یہ اعمال انجام دو۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ ماہ رمضان میں اللہ آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیتا ہے، اور مؤمنین کے اعمال کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کتنا خوبصورت یہ مہینہ ہے، یعنی مولا نے اتنی پیاری بات کہی کہ کتنا خوبصورت یہ مہینہ ہے کہ اللہ اتنی ساری ہمیں اور آپ کو برکتیں عطا کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سوال اور آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا شب قدر پہلے کی امتوں میں بھی موجود تھی؟ کیا پہلے والوں کے پاس بھی یہ خوبصورت رات موجود تھی؟ تو اس کے جواب میں صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی فرماتے ہیں کہ خدا نے میری امت کو شب قدر عطا کی، گزشتہ امتوں میں سے کسی کو بھی یہ نعمت نہیں ملی تھی، یعنی نبی کی امت پر اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کو خداوند کریم نے شب قدر جیسی دولت عطا کی ہے۔ حالانکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شب قدر پہلے بھی موجود تھی۔ بعض مفسرین قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے بھی شب قدر موجود تھی، کیونکہ پہلے بھی روزہ بھی پہلے تھا، اس لیے شب قدر بھی پہلے تھی۔ لیکن نبی کی یہ حدیث کہتی ہے کہ نہیں، صرف میری امت کو یہ دیا گیا ہے، اور یہ بہت خوبصورت نعمت ہے جو اللہ نے صرف میری امت کو ہی دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو پہچاننے کی کیا کوئی نشانی ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہاں یہ شب قدر کی رات یہی والی ہوگی؟ تو اس کے لیے روایت میں آیا ہے کہ اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہاں جس رات ہم جاگ رہے ہیں یہی رات شب قدر ہے، تو اس کے لیے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ اگر شب قدر گرمیوں کے مہینے میں آیا ہے،
یہ رات گرمیوں کے مہینے میں آئی ہے، تو شب قدر ہونے کی وجہ سے یہ رات بہت گرم نہیں ہوگی، تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، راحت ملے گی تھوڑی سی. اور جب سورج نکلتا ہے شب قدر کی بعد والی جو صبح ہوتی ہے، جب اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں جو ہے نا وہ چبھتی نہیں ہیں، یعنی انسان کو بہت زیادہ تپش نہیں دیتی ہیں. اور اگر یہ شب قدر سردیوں کی رات میں آئی ہے، اگر سردیوں میں ماہ رمضان آیا اور شب قدر سردیوں میں آیا ہے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پھر ان سردیوں کے باوجود شب قدر والی جو رات ہوگی وہ تھوڑی سی گرم ہو جائے گی تاکہ انسان کو راحت ملے. گرمیوں میں شب قدر کی رات تھوڑی سی ٹھنڈی ہوگی، سردیوں میں شب قدر کی رات تھوڑی سی گرم ہوگی، اور شب قدر کی بعد والی جو صبح ہوگی، اس صبح کو جو سورج نکلے گا اس کی کرنوں میں تپش نہیں ہوگی، چبھنے والی کرنیں اس کی نہیں ہوں گی. اور بس آخری سوال اور اس کا جواب، حالانکہ یہ شب قدر کی یہ سورہ قدر ایسی ہے جس کو 1000 مرتبہ اسی لیے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس میں بہت سارے راز ہیں، اس پر بات کی جائے تو 2 گھنٹے بھی اس سورہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. لہٰذا بس آخری ایک سوال کہ کیا شب قدر کی رات ہر علاقوں میں مختلف ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا جی ہاں، کیونکہ شب قدر قمری اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے شب قدر معین کی جاتی ہے. لہٰذا ہر ملک کی شب قدر الگ الگ رات ہوگی، سیم نائٹ ہر ملک کی نہیں ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ شب قدر ایران میں جو ہے وہ 20 تاریخ کو ہو جائے اور ہمارے ہاں 20 ماہ رمضان ہو اور وہاں 21 ماہ رمضان ہو، تو ممکن ہے، اس لیے کہ یا ممکن ہے کہ عراق میں پہلے ہو جائے ہمارے ہاں بعد میں ہو جائے، کیونکہ چاند کے نکلنے کے اعتبار سے ہر جگہ پر اپنے اپنے شب قدر ہوگی، اور اپنے اپنے مجتہد کو فالو کرتے ہوئے جن کی تقلید میں آپ ہیں ان کے اعتبار سے آپ اپنی شب قدر کے اعمال کو انجام دیں. اور آیت اللہ سستانی کے مطابق جو ہے، آپ جب تک اپنے شہر میں چاند کو نہیں دیکھ لیتی ہیں، آپ کے لیے چاند کی پہلی تاریخ معین نہیں ہوتی ہے. لہٰذا جب آپ کے ملک میں چاند نکلا ہے، آپ کے شہر میں چاند نکلا ہے، اسی کے اعتبار سے آپ کی شب قدر ہوگی، آپ کی پہلی تاریخ ہوگی، آپ کی 21 تاریخ ہوگی، اسی کے اعتبار سے ہم سب کو اعمال انجام دینا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ 14 معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کربلا سنان کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے توفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشنے. خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا. اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں خداوند کریم شبۂ قدر کی تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا کرنا. شبۂ قدر میں ہمارے مقدر کو لکھنے والے اے رب، ہمارے مقدر میں 40 کا سفر ضرور لکھنا. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں شب قدر ہمارے مقدر میں حج و زیارات کا سفر ضرور لکھ دینا. معبود حقیقی، دنیا میں تو نے عزت و آبرو دی ہے، عطا کی ہے. خداوند کریم آخرت میں بھی عزت اور آبرو عنایت کرنا. دنیا میں جس طرح سے تو نے اہل بیت کی محبت دی ہے، آخرت میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب کرنا. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.